अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दो राय के साथ मैं हूं असद रहीम खान। प्रोग्राम के पहले हिस्से में बात करेंगे आज मियां नवाज शरीफ साहब के एक और जलसे की जो उन्होंने तहरीक इंसाफ के गढ़ पेशावर में किया। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की तनकीद का निशाना जहां एक तरफ इमरान खान है, वहीं मुस्तकिल तौर पर अदलिया को भी बराबर का कसूरवार समझते हैं। अब क्या वजह है कि मियां साहब को ओहदे से नाअहल होते साथ ही अदारों के गठजोड़ और कोई ग्रेड गेम होती नज़र आने लगी है और आए दिन अदलिया के हवाले से बयानबाजी, अवामी अदालत में मुकदमे की बातें क्या मुस्लिम लीग नून का इलेक्शन नारा बन चुका है, उस पर भी बात करेंगे। साथ साथ ब्रितानिया के नए प्रॉपर्टी कवानीन की भी बात करेंगे जिसके तहत ब्रितानिया में मौजूद प्रॉपर्टी का मनी ट्रेल साबित करना होगा। अब ये कानून पाकिस्तानी सियासतदानों और ख़ास तौर पर एवनफील्ड अपार्टमेंट्स के मालकान के लिए कितनी मुश्किल पैदा कर सकता है, उस पर भी बात करेंगे। अगले दो हिस्सों में स्वात में होने वाले अफसोसनाक वाक़े की भी डिस्कशन होगी जिसमें पाकिस्तान आर्मी के एक कप्तान समेत 11 जवानों ने जाम शहादत नोश किया। स्वात जो पिछले कई अरसे से पुरअमन स्वात कहलाने लगा था, वहाँ इस किस्म का एक बार फिर अफसोसनाक वाक़या किस बात की निशानदही करता है, उसके साथ साथ यौम कश्मीर के हवाले से भी बात करेंगे। 7 दहाइयाँ गुजरने के बावजूद भी कश्मीरी अपने हक के लिए सड़कों पर हैं। हुकूमतों और आलमी बरादरी की क्या जिम्मेदारी बनती है, उस पर भी बात करेंगे। इन तमाम अमूर पर बात करने के लिए हमारे साथ किसी तारुफ के मोहताज नहीं, रिटायर्ड AVM शहजाद चौधरी साहब हैं। शहजाद साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें अपना वक्त दिया। सर, अगर आगाज़ कर लें, मियां नवाज शरीफ साहब अब कह रहे हैं कि जी मैं खैबर पख्तूनख्वा जाके यही पावर शो करूँगा। एक जो नज़र आ रहा है बयानिया, उस बयानिया में कुछ कंसिस्टेंसी आ गई है। मुझे क्यों निकाला, 5 अनमोल हीरे, और अब जाके अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट का जी एक गठ जोड़ है जो तारीख में सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाता रहा है। ये शायद वो भूल गए कि उसी गठ जोड़ के जो नतीजे में मियां नवाज शरीफ साहब की हुक्मरानी शुरू हुई थी, वो अब शायद माजी का एक तजर्बा है, वो अब एक बहुत बड़े डेमोक्रेट हैं। तो शहजाद साहब, वॉट एवर इज़ ऑन योर माइंड सर। देखिए, एक तो इमरान खान साहब आपसे कुछ थोड़े नाराज़ हो जाएंगे जब आपने ये कहा कि PTI के गढ़ में जाके तो वो जलसा कर रहे हैं। वो शायद उनको अपना गढ़ अब पंजाब नज़र आता हो। PTI का दिल तो ये कहेगा कि पंजाब की बात करें, वो मेरा नया गढ़ है, क्योंकि अगर आपने गढ़ उनका पेशावर ही रखा तो फिर तो कोई उम्मीद नज़र नहीं आती इमरान खान के आगे निकलने की। लेकिन बहरहाल मेरा ख्याल है एक तो ये जो हर जगह जा रहे हैं, सिंध गए थे, सिंध के बाद अब पेशावर चले गए, तो एक तो अपनी जो है ना जिसे कहते हैं कि चारों सूबों की जंजीर, वो वाला सिलसिला कुछ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। नवाज शरीफ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, बनाने की तो नहीं, दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि उनका अपना बेस जो है वो पंजाबी है और उसके अंदर जाके फिर जाके कहीं दूसरी जगहों पे डेवलप करना। लेकिन आपका बुनियादी सवाल कि ये जो उनका बयानिया है ये कहाँ से शुरू हुआ या कैसे बना, आपने खुद ही बता दिया। लेकिन मेरा ख्याल है एक तो इस्टेब्लिशमेंट या फ़ौज के साथ उनके तल्लुकात जो कि जनरल मुशर्रफ के ज़माने में ख़राब हुए, जो गो के जनरल ज़िया के ज़माने में बहुत अच्छे थे, जनरल मुशर्रफ के ज़माने में ख़राब हुए, और वो जो ख़राबी है वो दिल में ऐसी बसी कि वो अब उनसे निकल नहीं पाई। चे जाए कि मेरा ख्याल है जनरल रहील शरीफ जैसा जर्नैल, या फिर उसके बाद अभी जिस तरीके से ये आए हैं जनरल बाजवा, और शायद इस किस्म के जर्नैल अब कम से कम तर, यानी हमने अपने माजी में कम मिले हमें इस तरह के, जो कि प्रो डेमोक्रेटिक डेमोक्रेसी जिनको कहा जा सकता है, जमहूरियत के साथ चलने वाले जर्नैल थे। तो ये, लेकिन बावजूद शायद वो एक जिस तरह कहते हैं नज़रियाती भी हो गए हैं, तो वो वाला कंट्रोल, कितना कंट्रोल चाहते हैं, कितनी जल्दी चाहते हैं, किस तरह मातहत करना चाहते हैं इन अदारों को, ये सारी की सब चीज़ें अपनी जगह पे मौजूद हैं। लेकिन उन्होंने बयानिया बहरहाल शुरू वहाँ से किया, साजिश की बू उधर से शुरू, वहाँ से। जो मुझे बात थोड़ी सी अजीब व गरीब लगती है वो ये है कि अगर आपने वाकई में इस बयानिया में हिस्सा लेना है और बिल्कुल दुरुस्त बात करनी है कि जी वोट का एक मैंडेट होता है और हम असल में अवाम के हकीकी नुमाइंदे हैं, मुंतखब नुमाइंदे हैं, तो जब आप हुकूमत में थे, इतने आला ओहदे पर फायज थे, तो तब शायद मियां नवाज शरीफ साहब और उनकी सियासी जमात स्टैंड नहीं ले पाई। बेशक वो ज़रब अज़ब हो, आपको याद होगा वो तो कह रहे थे कि जी प्रोफेसर इब्राहिम साहब जाएं, समझौता करें, इन्हीं इंतहा पसंदों से बात करें। ज़रब अज़ब भी उनकी मंजूरी से नहीं हुआ था। उसके बाद अगर आप एक निजी अखबार के जो लीक्स थे, वो जो एक बहुत बड़ा मसला बन गया था, उसमें से आप मुझसे बेहतर जानते हैं वज़ीर
اطلاعات کو انہوں نے قربان کیا, اپنے ایک بہت سینئر بیوروکریٹ صاحب کو انہوں نے قربان کیا, خصوصی معاون خارجہ امور پر انہوں نے قربان کیا, تو تب بھی آپ نے سٹینڈ نہیں لیا. آخر میں جو فارن پالیسی ہے یا قومی سلامتی ہے, بے شک وہ ہندوستان سے تعلق رکھے, بے شک وہ افغانستان سے تعلق رکھے, یہ تو آپ نے بہت ہی ان کو خیر بات کہہ دیا تھا آتے ساتھ ہی. تو اگر پوری طور پہ آپ اس بیانیے میں حصہ لینا چاہتے ہیں, اس کو لیڈ کرنا چاہتے ہیں ان گورنمنٹ, آپ نے نہیں ڈیمارکیٹ کیا کہ جی سول کہاں شروع ہوتا ہے اور ملٹری کہاں ختم ہوتا ہے. اصل ہمارے ملک میں جس طرح آپ بھی اتنا اچھا جانتے ہیں, بہتر جانتے ہیں, اور تاریخی پس منظر کے کانٹیکس کے بھی, لیکن خاص طور پہ جو آج کا محاذ ہے, جو آج کے ماحول کے اندر, اس کے اندر آپ کو یہ معلوم ہے کہ کس قسم کے چیلنجز ہیں, اور اس کے اندر بجائے اس کے کہ اتنی کلیئر ڈیمارکیشن کی طرف اتنی ایفرٹ لگائی جاتی, آپ نے کلیئرٹی کے ساتھ ماحول کو نہ سمجھتے ہوئے بہت سارے محاذ ایک دم سے کھول لیے, چیلنجز بڑھا لیے اپنے لیے. اب اس کے اندر ان چیلنجز کو بڑھا شروع تو کر دیا, لیکن ان کو نبھا نہیں پائے. ٹھیک ہے, تو یا تو نبھانے کے لیے بھی جتنی طاقت اور کیپیسٹی اور قوت چاہیے تھی وہ بھی آپ استعمال کرتے, وہ نہیں کیا. تو پھر یہ ہوا کہ محاذ کھولے لیکن جنگیں مکمل نہیں کی. اچھا, ان کو ادھورے چھوڑ دیا. اچھا, اب عام حالات میں آج سے 30 سال پہلے مثال کے طور پہ اگر کوئی ایسی حرکت ہوئی ہوتی تو 58 بھی آ جاتا, کچھ آ جاتا, فوج گھس جاتی کسی طریقے سے, اور وہ کہتی کہ اوور اینڈ ڈن ود, دا پارٹی از اوور اینڈ ناؤ وی آر ان کنٹرول. تو میرے عزیز ہم وطنوں کا معاملہ ہو جاتا. لیکن وہ ظاہر ہے کہ آج کے ماحول میں وہ بھی ممکن نہیں ہے. ٹھیک, آج کے ماحول میں وہ بھی ممکن نہیں. لیکن ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے بھی تو ایک بہت سیاسی ذہن چاہیے نا. جہاں آپ بادشاہت اور جمہوریت میں فرق نہیں کر سکتے, تو پھر آپ آج کی سیاست کو کس طریقے سے آگے لے کے جا سکتے ہیں؟ یہ تو بنیادی فرق ہے نا کہ بادشاہت اور جمہوریت میں فرق ڈالیں. لیکن اگر آپ اس کو بھی نہیں سمجھ پا رہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بادشاہت کے طور پہ چیزیں چلیں گی, تو وہاں پہ مشکلات کھڑی ہوئی ہیں ان کے لیے. آپ دیکھیے نا, اب وہاں سے جب مشکل انہوں نے اپنی ختم کی, انہوں نے ریئلائز کیا, لوگوں نے کہا, ساتھیوں نے کہا دیکھیے یہ ان کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کو چھوڑ دیں, یہ تو ہمارے ساتھ لڑ بھی رہے ہیں, یہ بھی کر رہے ہیں. تو انہوں نے ایک نیا محاذ کھول لیا. میرا خیال ہے جو بنیادی بات اسد, اگر آپ اجازت دیں, یہ بات ہے کہ جو بیانیہ ہے نواز شریف صاحب کا, جو آج بھی انہوں نے پشاور میں بھی بولا یا آگے بھی بولیں گے, کیا یہ سکسیزفل ہو رہا ہے یا نہیں پاکستان کے عوام میں؟ مجھے لگتا ہے سکسیزفل ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, مجھے لگتا ہے کامیاب ہو رہا ہے. دیکھیے, ایک چاہے وہ انہوں نے عدالت کو متنازع بنانا تھا, اس فیصلے کو متنازع بنانا تھا, سازش کا ذکر کرنا تھا, چاہے یہ ایک سٹیج سے دوسری سٹیج پہ گئے, دوسری سے تیسری پہ گئے, لیکن ایک نیریٹو بلڈ کرنے میں. اچھا, اب مجھے یہ بتائیے کہ کیا وجہ ہے کہ یہ نیریٹو بلڈ یا سکسیس کیوں ملی ہے؟ کیا یہ کہ اس کے اندر سچ تھا, سچ ٹریول کر رہا ہے, یا یہ کہ اس کے کوئی کمپیٹنگ نیریٹو نہیں تھا؟ میں تو سمجھتا ہوں جی جو دوسرا جو لیٹر پارٹ تھا, اور وہ یہ ہے کہ شاید مسلم لیگ نواز عموماً بیانیے کو بلڈ کرنے میں زیادہ توجہ نہیں دیتی. یہ پہلی بار نظر آ رہا ہے کہ سب کے سب ایک ہی صفحے پہ ہیں, کہ میسیجنگ ہو رہی ہے, کہ کنسسٹنسی کے ساتھ اس کو دہرایا جا رہا ہے. مجھے کیوں نکالا 6 بار کہا گیا, اب کہا جا رہا ہے مجھے کس نے نکالا. تو اسی کو آپ فرق طرح کا نقاب دیتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ جی ایک سازش بن گئی ہے. لیکن دیٹ سیٹ دو میں سمجھتا ہوں اس میں ایک اور بھی شاید ایلیمنٹ ہے شہزاد صاحب, وچ از کہ جو ووٹر ہے آپ کا, اس کو شاید اتنا فرق نہیں پڑتا کہ آپ کو کس نے نکالا, یا کہ پیناما کے فیصلے میں جو 20 اپریل کا فیصلہ تھا وہ 28 جولائی والے فیصلے سے فرق کس طرح تھا, یا عدالت عظمیٰ کتنی متنازع ہو گئی ہے. اس کو شاید ابھی بھی کارکردگی سب سے اولین درجہ کارکردگی ہی رکھتی ہے, اور اس کو سامنے رکھتے ہوئے وہ پھر بھی مسلم لیگ نواز کا چاہنے والا ہے. اور یہ ایک تلخ حقیقت ہے جو باقی سیاسی جماعتوں کو سمجھ لینا چاہیے. آئی مائٹ بی رانگ دو, ان کو نکالنے سے پہلے بھی ایسا لگ رہا تھا کہ مسلم لیگ نواز 2018 میں کامیاب ہوگی, نکالنے کے بعد بھی لگ رہا ہے کہ وہ کامیاب ہوں گے. اب اس کے کیا وجوہات ہیں, دیٹ مائٹ میرٹ اے سیپریٹ ڈسکشن انٹائرلی. ایک جملہ کہہ سکتا ہوں if you have time. جناب پلیز. اچھا, وہ یہ ہے, دیکھیے یہ کیوں اتنا ایک پیج پہ پی ایم ایل این کا نیریٹو جو آج تک ڈیولپ نہیں ہوا اس طریقے سے جو کہ اس دفعہ ڈیولپ ہوا. ایک تو یہ کہ سیلف پریزرویشن کا مسئلہ ہے, اپنی ذات کا مسئلہ ہے, ٹھیک ہے. اچھا, اور بہت بڑے مسائل ہیں. دیکھیے, چھوٹی چیزیں نہیں ہیں. پہلی بات تو یہ کہ نواز شریف صاحب کتنے ریلیونٹ رہ جاتے ہیں, سیاست کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے. پہلی بات تو یہ ہو گئی. ان کی اپنی ذات, یعنی وہ جو پوزیشن آف ایمیننس ہے. اس میں if I could throw in a question کہ میاں نواز شریف صاحب, آپ نے کہا کہ جی ایک تو ذات, اور پھر آپ نے کہا کہ جو جمہوریت کے چاہنے والے ہیں وہ بھی جمہوریت اور بادشاہت میں پھر بھی تفریق کر پائیں.
اس میں وہ آگے سے کہتے ہیں ایز ڈیولز ایڈوکیٹ، میں شاید اتفاق نہ کروں کہ جی آپ جمہوریت کو تو آپ نے چلنا ہی نہیں دیا، پہلے مجھے غلام اسحاق خان صاحب نے نکال دیا، پھر اس کے بعد سپاہی سالار نے نکال دیا، پھر اس کے بعد عدالت عظمیٰ نے نکال دیا، تو پھر میں کہاں جاؤں؟ آصف زرداری صاحب کی طرح مجھے 5 سال آپ پورے کرنے دیں اور پھر عوام خود ہی تنگ آ جائے مجھ سے، جو پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ پہلی بار ہوا اس کی تاریخ میں۔ پرانا بہانہ بہت ہمارے یہاں چلتا ہی ہے، لیکن میرا خیال ہے جو اس کا اصل جو ہے نا اس کا جواب وہ یہ ہے کہ کتنے لمحے لگتے ہیں جمہوریت پسند ہونے کے اندر، ٹھیک ہے، جمہوریت سوچ ہونے کے اندر ایک لمحہ لگتا ہے، ٹھیک ہے نا، مائنڈ سیٹ کی بات ہے نا۔ اگر آپ کا ذہن جمہوری ہے تو آپ کے عمل بھی جمہوری ہوں گے، ٹھیک ہے، اگر آپ کا ذہن جمہوری نہیں ہے تو آپ کے اعمال بھی جمہوری نہیں ہوں گے۔ اچھا، لیکن میں اگر پچھلا والا جملہ پورا کر لوں تو پہلی ان کی ذات کا تعلق، اور دوسرا جو تھا کہ فیملی کی جو سکسیشن ہے، پولیٹیکل سکسیشن، کیا یہ فیملی کے ایک حصے میں جاتی ہے یا دوسرے حصے میں جاتی ہے؟ اس کے اندر مریم نواز صاحبہ کا بہت امپورٹنٹ رول ہے۔ اچھا، اس لیے آپ باپ بیٹی کو اکٹھے دیکھتے ہیں، اتنے شد و مت کے ساتھ، انٹینسٹی کے ساتھ، ٹھیک ہے نا۔ سو اس پروسیس کو، تو اس وجہ سے اس کو ایک بیانیہ ملا، اور پھر ایسے لوگ جو کہ میڈیا میں آ کے ان کے حق میں بات کرتے ہیں، تو یہ وجہ بن گئی۔ اینڈ دا ویری فیکٹ کہ سینئر مسلم لیگ نواز کے جو اراکین ہیں ان کو طلب کیا جا رہا ہے۔ اچھا، کچھ ان میں منتخب نمائندے تھے آپ کے جو دھمکیوں پہ اتر گئے تھے، پھر اس کے بعد ان کو سزا دی گئی تھی، یہ کسی کے لیے اچھا نہیں ہے، یہ آپ کے بہت زیادہ جمہوری بیانیے کے لیے بھی اچھا نہیں ہے، اینڈ دس ول کاسٹ یو ان دا لانگ رن۔ کیونکہ جو سب سے جو حیرت انگیز بات ہے شہزاد صاحب وہ یہ ہے کہ جی جب آپ کہتے ہیں جوڈیشل ایکٹیوزم تو وہ ہوتا ہے کہ جی پیناما کا فیصلہ ہو گیا، یا وہ ہوتا ہے کہ جی کنٹیمپٹ میں آپ نے نہال صاحب کو جیل میں پھینک دیا۔ لیکن ابھی، اور یہ مظہر صاحب کی بہت اچھی بات تھی دوسری طرف، لیکن آپ کہتے ہیں آزاد عدلیہ، جب حدیبیہ میں وہ کہتے ہیں کہ جی آپ کو بار بار گھسیٹا جا رہا ہے، یا آپ کو ہائی جیکنگ میں وہ باعزت بری کر دیتے ہیں، یا 1993 میں نسیم حسن شاہ کی سربراہی میں آپ کی حکومت کو وہ بحال کر دیتے ہیں، تو یہ جو عدلیہ ہے اس نے تو کبھی پوری طور پہ میاں نواز شریف صاحب کا احتساب ہی نہیں کیا تھا 2017 سے پہلے، تو اب یہ آپ کیوں کر رہے ہیں؟ اصل اس میں ایک چیز اور ہمیں شامل کرنی چاہیے کہ ریاست، ہماری ریاست، پاکستان کی ریاست کس طریقے سے بڑھی ہے وقت کے ساتھ ساتھ، کس طرح اس نے سیکھا ہے، کس طریقے سے اس نے اپنے آپ کو میچور کیا ہے۔ یعنی آپ اندازہ لگائیے کہ 16-17 سال کی جنگ، سیاسی انسٹیبلٹی، سیاسی جسے کیا کہیں گے کہ ناپختگی، ٹھیک، یعنی زرداری صاحب کی حکومت جو 20-5 سال تھے، کوئی بہت پختہ سیاسی سوچ والے رکھنے والے بے نظیر تو چلی گئی، ٹھیک ہے، اور اس نے گیپ کریٹ کر دیا، اس ویکیوم کو ان 5 سالوں میں بدقسمتی سے پرفارمنس کے حساب سے یا سیاست کے حساب سے بھر نہیں پائے۔ اچھا، پھر نواز شریف صاحب اکیلے لیڈر تھے، انہوں نے اپنے آپ کو اور چیزوں میں الجھا لیا۔ کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ اس طرح کی سیاسی ناپختگی کے باوجود، اس قسم کے چیلنجز جو کہ جیو پولیٹیکل بھی ہیں اور ہمارے ریجن کے اندر بھی ہیں، یہ ریاست لیبیا کی طرح، الجیریا کی طرح، باقی ملک سیریا کی طرح لڑکی نہیں ہے۔ تو یہ تو ایک تو مجھے نظر آتا ہے کہ جو ادارے، اب ریاست کس پہ بنتی ہے؟ ان اداروں کے حساب سے بنتی ہے نا، عدلیہ ہے، لیجسلیٹر، اب ان چیزوں کے ساتھ، تو اس کا مطلب اتنے دھکے لگنے کے باوجود اپنی جگہ کھڑے ہیں۔ تو یہ جو اس قسم کے دھکے ہیں جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایل تھاٹ ہیں، یہ ایسا ہونا نہیں چاہیے۔ میرا خیال ہے کہ یہ ود اسٹینڈ کریں گے، ان میں طاقت آئی ہے ان اداروں میں۔ چیف جسٹس از ون آف دی موسٹ، میرا خیال ہے سب سے زیادہ کیا کہتے ہیں پاپولر انسان ہوں گے آج پاکستان کے عوام کے اندر، اور بے شک نون لیگ کے حلقوں میں نہیں ہوں گے، نون لیگ کے جو ان کے لیڈران ہیں اس کے اندر نہیں ہوں گے۔ ایک ایسی نقطے پہ وقفہ لیں گے اور اگلے حصے میں بات کریں گے ایک نئے قانون کی انگلستان میں، اور اس سے کیا فرق پڑے گا یہاں کے کچھ سیاستدانوں پہ۔ رہیے گا ہمارے ساتھ۔ ویلکم بیک ٹو دو رائے۔ بات ہوگی یو کے ایک نئے پراپرٹی قانون کی۔ شہزاد صاحب، یہ کیا انتہائی ظالم نظام ہے کہ میں ٹیکس ایویژن کی بات نہیں کرنا چاہتا، میں بات کرنا چاہتا ہوں ٹیکس اوائڈنس کی، یا جب آپ بہت بڑی اس طرح کی پراپرٹیاں بناتے ہیں سرحد پار، تو جو اس کا واحد اور صرف واحد مقصد ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ جی آپ کسی نہ کسی طرح سے کم ریگولیشنز اور کم قوانین اس آپ چکی سے نہ گزر پائیں۔ اب جو برطانیہ میں آیا ہے جی ان ایکسپلینڈ ویلتھ آرڈر، وہ تو بالکل ایسے ہے کہ آپ نے وہاں بھی سیکشن 9 نیب آرڈیننس کا نافذ کر دیا ہے، جس طرح یہاں
وہ سب کے ادھر سورڈ آف ڈیموکریسی کی طرح وہ آپ کے اوپر لٹک رہا ہوتا ہے. کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں سر کہ اب کیا جو انگلستان میں برطانیہ میں لوگوں کی پراپرٹیاں ہیں وہ بھی اب اسی چکی سے گزریں گی, کیونکہ جو زبان ہے اس قانون کی وہ بہت سخت ہے. یہ اصل میں 1 فروری کو یہ قانون سامنے آیا, اور ادھر بھی جو کہتے ہیں میڈیا کا بھی ایک خاص طرح کا کردار ہے. لنڈن کا ایک بہت مشہور زمانہ یہ گروپ ہے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے بھی 5 بڑے کیسوں کی فہرست میں میاں نواز شریف صاحب اور ایون فیلڈ اپارٹمنٹس کو اولین درجہ دیا ہے. تو یہ پتہ نہیں اس پہ ہمیں خوش ہونا چاہیے کہ غمزدہ ہونا چاہیے, لیکن پوائنٹ بینگ کہ ادھر بھی اب وہی سلسلہ شروع ہو گیا ہے. جو لینگویج ہے ان ایکسپلینڈ ویلتھ یا جی ایسٹس بیونڈ مینز, زبان بھی وہی ہے. تو یہ کیا اب زیادہ مشکلات میں اضافہ ہونے والا ہے؟ گھر سے بات شروع کریں پہلے. آپ گھر سے ہمیشہ جی گھر سے. اچھا, آلویز میرا خیال ہے پاکستان کے اپنے قوانین جو ہے نا اس معاملے میں, اور آپ کا تو یہ فیلڈ ہے, آپ تو ماشاءاللہ اس کے قانون کے ایریا میں کام بھی کرتے ہیں, تو میرا خیال ہے بہت کمزور ہے ان ٹرمز آف ٹیکس ایویژن, ٹیکس اوائڈنس, منی لانڈرنگ, یہ جو معاملات ہیں. آپ دیکھیے نا کہ پاکستانی دبئی کے اندر غالباً 7 یا 8 ارب کی ڈالرز کی پراپرٹی رکھتے ہیں. اب یہ تعداد, پھر ہم روتے ہیں لون لینے کو پوری دنیا سے اور اپنی پراپرٹی جا کے دبئی میں بناتے ہیں. کسی کا نام لے لیں جس کی پراپرٹی جو کہ اپنی جگہ پہ موجود ہے, کرتا دھرتا ہے, اس ملک کا سیاسی یا بزنس کا کوئی میگنیٹ ہو, اور وہ اس کا وہاں پہ نہ ہو. اچھا, اسی طریقے سے اکانومسٹ انٹیلیجنس یونٹ EIU آپ جانتے ہیں, پلس آئی تھنک کسی اور نے 5 بڑے ممالک میں نام آیا برطانیہ کا. ٹھیک کہ جی یہ وہ 5 ڈیسٹینیشنز ہیں, امریکہ سمیت, برطانیہ ان میں شامل, سوئٹزرلینڈ تو ہے ہی ہے, لگزمبرگ بھی غالباً ہے. اچھا, یہ وہ ممالک ہے جہاں پر کہ جتنی دنیا کی جو کہ جسے کہتے ہیں نا بلیک منی, یہ کالا دھن زیادہ, سب سے زیادہ یہاں پہ پڑا ہوا. لیکن ساتھ میں شاید یہ تاریخ کا ایک نتیجہ ہے, پاکستانیوں کو لنڈن خاص پسند بھی نہیں. ہمارا گھر ہوتا تھا نا, دوسرا گھر تھا, سیکنڈ ہوم ہوا کرتا تھا. تو یہ پہلا گھر تو یہ دوسرا گھر ہو چلا گیا. اچھا, تو اب جو لوگ دبئی جاتے ہیں وہ جاتے ہیں جو لندن نہیں جا سکتے. تو اس لیے تو یہ ایک فرق کرنا پڑے گا. تو یہ پراپرٹیز جو ہوئی ہیں, میرا اپنا خیال یہ ہے کہ برطانیہ کا جو قانون ہے وہ زیادہ فیس سیونگ کے لیے ہے. اور میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ دیکھیے امریکہ کوئی نہیں, یہ نہیں پتا تھا کہ ایپل اور گوگل یا باقی مائکروسافٹ وغیرہ کے جو آف شور کتنے فنڈز پڑے ہوں, پتا تھا نا. اچھا, پھر اسی طریقے سے باقی دنیا کے بھی پڑے ہیں. کہتے ہیں کہ ان کے وہ جو ایریاز ہیں بہاماز اور یہ وہ وغیرہ جہاں پر ان کی آف شور کمپنیز ایگزسٹ کرتی ہیں امریکہ کے قریب, تو ڈیلاویئر میں بنا لیتے ہیں سارے. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اچھا ہے کہ ہمارے قریب پڑی ہیں, ان ٹائمز آف نیڈ ہمارے کنٹرول میں آ سکتی ہیں. تو کون برطانیہ کی فائنینشیل ہب کی پوزیشن کو چھیڑنا چاہے گا ایز این, اسپیشلی جب بریکسٹ سے نکلنا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ اتنا بڑا کام نہیں. لیکن ہوا یہ ہے کہ الطاف حسین کے معاملے, اب میں پاکستان کی دوبارہ بات کر رہا ہوں, الطاف حسین کے معاملے میں اور ایون فیلڈ کے معاملے میں, دونوں معاملوں میں برطانیہ کی حکومتی رسپانس پاکستان کے سوالات کے بارے میں کمفرٹیبل نہیں تھا. اچھا, اس لیے سیاست آپ نے کہا نا نمبر 1 پہ ڈال دیا. نمبر 1 پہ اس لیے ڈال دیا کیونکہ اس کے سیاسی مضمرات اتنے اہم ہیں کہ اس کو نمبر 1 پہ آنا ہی تھا. کیونکہ اگر ہلچل ہے کسی جگہ پہ تو وہ ان ایون فیلڈ اپارٹمنٹس کی وجہ سے ایک ملک کے اندر ہلچل مچی ہوئی ہے پورے کے پورے. تو اس لیے اس پولیٹیکل امپیکٹ کو, اس کا جو ایڈورس امپیکٹ ہے, غلط اثر جو ہے, اس کو زائل کرنے کے لیے ایک ایسا قانون کہ آئندہ سے ہم پوچھیں گے کون پیسہ دے گا. یہ بہت دلچسپ نقطہ آپ نے ذرا اٹھایا کہ یہ اصل میں انگلینڈ کی طرف سے نہیں آ رہا, یہ پاکستان کی طرف سے ایک ریاکشن ہے کہ آپ اتنا زیادہ ایون فیلڈ کا نام لے رہے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں ضرور اس کا شاید اس لحاظ سے صرف اس کے اوپر بیس نہیں ہوگا, ایک انٹرنل ظاہر ہے جب آپ کا نام آ جاتا ہے, بٹ یہ اسپیسیفک نشاندہی کرنا, نشاندہی کرنا, اور پھر یہ کہنا کہ جی ہم یعنی یہ ہم آئندہ سے پوچھیں گے کہ کون آیا ہے, اور ضروری نہیں کہ آپ اپنی ملکیت جتا سکیں, بلکہ اگر آپ کے کسی رشتے میں یا کسی اور کمپنی کے نام پہ بھی ہے تو ہم آپ سے پوچھیں گے کہ آپ کی پیسہ کہاں سے آیا ہے وغیرہ وغیرہ. تو بجائے اس کے کہ میں آپ کو جواب دوں, میں خود انٹرنل انکوائری کروں گا, اور اگر میں سیٹسفائڈ ہو گیا تو میں سیٹسفائڈ ہو جاؤں گا. تو میں نواز شریف صاحب کے بھی ہولڈ کر لوں گا, الطاف حسین پہ تو میرا ہولڈ ہے ہی ہے, نواز شریف صاحب پہ بھی ہولڈ کر لوں گا. تو پھر میرے ادارے ان کو پھر استعمال کرتے رہیں گے بعد میں اس قسم کی کمزوریوں ولنریبلٹیز کے ساتھ. تو یہ ایک انٹرنیشنل گیم بھی ہو سکتی ہے,
ایک انٹرنیشنل لیوریج بھی ہو سکتی ہے جس کو استعمال کیا جا سکتا ہے، اور برطانیہ بہت افیکٹو پلیئر ہے ہمارے ملک کے اندر بھی. اور لیکن یہ کافی زیادہ افسوس ہوتا ہے کہ برطانیہ جہاں یہاں جی ایک there's a certain segment of people جو کہتے ہیں کہ جی انگریز کا قانون وہ کتنا زیادہ اچھا تھا. وہ شاید یہ نہیں سمجھتے کہ جی انگریز کا صرف جو ظلم تھا وہ برابر تھا، اس کا انصاف اس طرح کا نہیں تھا. لیکن شاید خیر وہ ان کا ایک اور طرح کا آپ تو پڑھ کے آئے ہیں وہاں سے. ہاں جی ہاں جی بالکل بالکل. تو یہ جو ایک کچھ پچھلے سال دیکھنے کو ملا ہے برطانیہ کی حکومت کی کارروائی، چاہے وہ الطاف حسین کے حوالے سے، وہ بھی ایک بہت ہی مشہور خط بھی سامنے آیا جو جی ٹونی بلیئر کو لکھا گیا کہ جی ہم آپ کی مدد کریں گے، ہم آپ کا ساتھ دیں گے، یہ جو جنگ ہے دہشت گردی کے خلاف ہم ساتھ کھڑے ہیں شانہ بشانہ. اس میں ان کی کارروائی کوئی خاص امپریسو نہیں تھی. لیکن ادھر جس طرح آپ کہہ رہے ہیں اگر یہ قانون واقعی میں صرف اور صرف ایک انٹرنل پرسیپشن کو کمبیٹ کرنے کے لیے ہے تو وہ بھی کوئی خاص تعمیری قدم نہیں لگ رہا اگر اس قانون کے ذریعے لیکن یہ منزل تک جا پہنچیں. میں اس کو ریلیٹ اس طرح کرتا ہوں کہ اکنامک مشکلات بہت زیادہ بڑھ گئی ہوئی ہیں برطانیہ کے لیے. That's right. یعنی اگر جتنے بھی سروے آپ دیکھیں برطانیہ میں وہ کہتے ہیں کہ جو ان کا جی ڈی پی گروتھ ریٹ ہے وہ جہاں کم سے کم بریکسٹ کا نکلنے کا جو ای یو سے نکلنے کا جو ان کا عمل ہے اس سے جو سب سے کم ترین نقصان ہے وہ 2% آف جی ڈی پی ہے. یعنی باقی سب تخمینے سے زیادہ کے ہیں. اب اگر ایک اکانومی اتنے جھٹکے سے گزرے گی اور ابھی یہ کام شروع نہیں ہوا اچھا جب یہ کام جو ہوگا مکمل ہو جائے گا تو اس قسم کا جھٹکا تو میرا خیال ہے کہ بھائی اس قسم کے کام کرنا ویری ٹرو. اگلے حصے میں واپس پاکستان لوٹیں گے اور بات کریں گے ایک انتہائی افسوسناک واقعے کی، سوات کی بھی بات کریں گے. رہیے گا ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ٹو دو رائے. بات ہوگی اسی پرامن سوات کی جہاں کل ایک انتہائی افسوسناک واقعہ دیکھنے کو ملا. افواج پاکستان کے 11 شہید سامنے آئے اور اسی پہ ہم ابھی بات کریں گے. شہزاد صاحب، جو سوات میں ایک اتنی خاصی امپروومنٹ دیکھنے کو ملی، آپ کو یاد ہوگا وہ اتنے سیاہ سال تھے 2007 2008 2009. تب ایسے لگ رہا تھا کہ ملک کا جو مستقبل ہے وہ ہی تبدیل ہونے والا ہے، لیکن کسی نہ کسی طرح سے ادھر گئے، ادھر کیا کچھ نہیں ہوا. آپریشن راہ راست ہوا، بہت سارے آپریشن ہوئے اور اس کے بعد کسی نہ کسی طرح سے یو آر ایبل ٹو بیٹ اٹ بیک. کل 3 سال میں اب اتنا بڑا واقعہ دیکھنے کو ملا ہے اور اس پہ اب پھر سے وہی سوال اٹھ رہا ہے کہ جی ہم کیا ایوری ون انڈرسٹینڈس کہ جی یہ جنگ لمبی ہے، جنگ طویل ہے، اس میں کوئی آسان جواب نہیں ہے، اس میں کوئی آپ کو آسان قدم بھی نہیں ملیں گے. ایوری راؤٹ از اے ہارڈ ون. لیکن پھر بھی افسوس ضرور ہوتا ہے کہ اگر آپ کو ایک امپروومنٹ کی ٹریجیکٹری نظر آ رہی ہے تو ابھی بھی اس طرح کے واقعات کیوں ہو رہے ہیں؟ دیکھیے ایک تو جیسا آپ نے خود ہی کہہ دیا اس طرح کی جنگ میں مکمل فتح یا مکمل جیت یا مکمل ہار کبھی بھی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، اس کی یہ بنیادی اصول ہے اس طرح کی جنگ کا. ٹھیک. اور پھر اس قسم کے جو جیسے موومنٹس ہوتی ہیں، سینٹیمنٹس جو ہوتے ہیں، احساسات یا جو بھی اس کا محرکات بنتے ہیں اس طرح کی چیزوں کے غلط یا صحیح، اب وہ چاہے کسی کے لیے آزادی کی بات ہو، کسی کے لیے اپنے حقوق کی بات ہو، کسی کے لیے دہشت گردی پھیلانے کی بات ہو. الجیریا میں دیکھا آپ نے کس طریقے سے. تو یہ دہائیوں پہ محیط ہوتا ہے اس کا سلسلہ جب تک کہ مکمل طور پہ صاف نہیں ہو جاتا. تو یہ تو بنیادی بات ہو گئی. دوسری بات یہ دیکھیں، جب آپ نے ایک چیز حاصل کر لی اس طرح کی جنگ کے اندر، یہ ایک پینڈولم کی طرح ہے. ایک دفعہ یہاں پہ گیا، اب جب واپس آنا ہے اس نے پینڈولم نے واپس بھی آنا ہے، واپس آئے گا. تو آپ کی ایبلٹی ہونی چاہیے کہ اس پینڈولم کو روک لیں، یہاں واپس نہ آنے دیں اس چیز کو. یعنی ایک اسپونج کی طرح آپ نے کھینچا، ختم کیا، اب آپ چھوڑ دیں گے اگر پریشر تو واپس اس جگہ پہ چلا جائے گا. اس کی گنجائش نہیں رہتی ہے، چاہے وہ بلوچستان ہو، چاہے پختونخوا کا کوئی علاقہ ہو، چاہے سوات جس طریقے سے آپ نے ذکر کیا. میرا خیال ہے کہ کہیں نہ کہیں پہ کوئی پروسیجرل کمزوری، کوئی ایسی جسے کہتے ہیں کہ سینس آف اوور کانفیڈنس، کوئی ایسا چیز جو کرنی چاہیے تھی، ایس او پیز جس کو کہا جاتا ہے ہماری فوجی زبان کے اندر، کوئی چیز ایسی رہ جاتی ہے جس کے بعد یہ معاملہ ہو جاتا ہے. سوچنے کی بات یہ ہے کہ جنگ جاری ہے، دشمن عیار ہے، جہاں موقع ملے گا آپ کو مارے گا،
آپ اپنا دفاع کتنی بہتر کر سکتے ہیں. اگر ہم آ جائیں نظریاتی دفاع پہ، ہم نے پچھلے 2 سیگمنٹس میں بہت زیادہ ڈسکس کیا کہ جی جو بیانیہ ہوتا ہے اس کی ایک خاص طرح کی کنسسٹنسی ہوتی ہے. میں کل کے افسوسناک واقعے کو اس چیز سے جوڑ نہیں رہا، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ سوات میں جب اس لڑکی کے ساتھ آپ نے اس کو کوڑے مارے تھے اور وہ پھر فلم سرکولیٹ ہوئی تھی اور تمام شہریوں کا دل ہل گیا تھا اس کو دیکھنے کے بعد، یا APS پشاور واقعے کے بعد، کم ہوا ہے کہ پوری قوم آپ کی متفق ہوئی ہے اور یکجہت ہوئی ہے کہ جی ہم نے کسی نہ کسی طرح سے اس چیز سے لڑنا ہے. سوات کا جو تمام سلسلہ شروع ہوا تھا تحریک نفاذ شریعت محمدی، وہ اس تنظیم کا نام تھا، اس کے جو سربراہ تھے وہ صوفی محمد تھے. اب جی وہی صوفی محمد جن کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہوا ہے، یہ کاؤنٹر سٹرائک ہوئی ہے، آپریشن ہوئے ہیں اور کتنی لوگوں کی جانیں اسی میں ہی پھر وہ پھر لوگ شہید ہوئے، وہی صوفی محمد جی اب آ کے کہہ رہے کہ جی میں ریہیبلیٹیٹ ہو گیا ہوں، ہمیں جنگ نہیں کرنی چاہیے. احسان اللہ احسن کو آپ نے سامنے رکھا ہے، احسان اللہ احسن جو اس جنگ کی ایک علامت تھی، وہ ایک شاید نام نہیں تھا، وہ واقعی میں ایک علامت میں تبدیل ہو گیا تھا. جب آپ اس طرح کے لوگوں کو ٹی وی پہ رکھیں گے اور ہر پاکستانی شہری، ہر پاکستانی بچہ انہی لوگوں کو دیکھے گا اور کہے گا کہ جی ان لوگوں کو قصوروار اور ذمہ دار پوری طور پہ نہیں ٹھہرایا گیا، حالانکہ آپ کی عسکری عدالتیں آئیں، آپ کی آئین میں ترمیمیں آئیں، انتہائی متنازع قسم کی ترامیم آئیں، بلکہ میرا اور آپ کا تو اس پہ وہ ڈسکشن بھی ہوئی تھی شاید 2-3 سال پہلے. ان تمام چیزوں کے باوجود کیا ایک نظریاتی کنسسٹنسی نہیں ہونی چاہیے کہ ان لوگوں کو ہمیں پوری طور پہ ذمہ دار ٹھہرانا چاہیے؟ یہ بعد میں ریہیبلیٹیشن کیوں ہوتی ہے؟ اس کے کوئی کچھ فوائد ہیں؟ ایگریڈ آپ کی بالکل سب باتیں صحیح ہیں، اور یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ ہماری ریاست کو، ریاستی اداروں کو اور حکومتی پالیسیوں کے اندر ان کی ریفلیکشن بڑے واضح انداز میں سوچ کے ساتھ ہونی چاہیے، کیونکہ جہاں پہ بھی جھول آئے گا وہاں پہ مار پڑے گی، اور اس کی قیمت بدقسمتی سے ہمیشہ خون کی شکل میں ادا کرنی پڑتی ہے، اور بڑے ویلیوبل خون کی، ہر خون ہی ویلیوبل ہوتا ہے، لیکن بڑے ویلیوبل خون کی شکل میں ادا کرنی پڑتی ہے ان کمزوریوں کی اور ان غلطیوں کی. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ، میں سمجھتا ہوں اسٹریٹجک جو ہے نا، جو بڑا نظریاتی سوچ ہے اس میں تبدیلی بڑی واضح ہے، اور وہ یہ ہے کہ بھئی ہم نے یہ ٹیکٹیکل مووز ہو سکتی ہیں. میں جانتا ہوں احسان اللہ احسان کا ایک ٹیکٹیکل سٹیپ تھا، اس طریقے سے سمجھا گیا کہ شاید یہ کرنے سے اور بھی کچھ تبدیلی بہتر طور پہ آ سکتی ہے لوگوں کے اندر، اس کے اثرات نظر نہیں آئے. یہ ہمیں پتہ ہونا، اس سے سبق سیکھنا چاہیے کہ نظریاتی طور پر یہ لوگ بہت سخت ہیں، پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہے ہیں، اور پاکستان کا ایک دشمن کے طور پہ اپنی حیثیت انہوں نے قائم رکھی ہوئی ہے. صوفی محمد کی سرپرائزنگ اس لیے عمر کے حساب سے آپ نے چھوڑا جس لیے بھی چھوڑا، لیکن اس کا اثر کیا اب لنکیج بنتا ہے اس کے ساتھ، سوات کے واقعے کے ساتھ، یا نہیں بنتا؟ یا کسی نے یہ اس لیے کروایا کہ صوفی محمد کو پھر پکڑ کے اندر کر دو، کہ اگر پازیٹیو کوئی چیز اس سے ملنے والی تھی تو وہ اب نہیں ملے گی؟ بالکل صحیح. اگلے حصے میں بات کریں گے 5 فروری یوم کشمیر اور ماضی کے تلخ تجربوں سے ریاست پاکستان کیا کچھ سیکھ پائی. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ٹو دو رائے. 7 دہائیوں گزرنے کے باوجود کشمیری بھی ابھی تک سڑک پہ ہیں، اپنے حقوق کے لیے لڑ رہے ہیں. لیکن دوسری جانب شہزاد صاحب جو ریاست پاکستان ہیں، وہ جی یہ چھوٹی موٹی سکیمز، آپ کو یاد ہوگا ابھی پچھلے 1-2 سال انہوں نے یہ پائلٹ کیا کہ جو ہمارے پارلیمنٹیرینز ہیں ان کو کشمیر پہ بریف کیا جائے اور ان کو پھر دنیا کے 4 کونوں بھیجا جائے اور فرق ممالک میں بتایا جائے کہ جی ہم کشمیر کا جو ایشو ہے وہ اجاگر کریں. وہاں کے لوگوں کو، ہمارے جو اپنے منتخب نمائندے جو ان کو بریف کر رہے تھے، وہ شاید مقبوضہ کشمیر کے وزیر اعلیٰ کے نام کو بھی نہیں جانتے تھے. جو بیسک بالکل ہی بنیادی قسم کی پالیسی ترجیحات تھیں ان سے بھی زیادہ ان کی واقفیت نہیں تھی. یہ اس طرح کی ہوتی ہیں پالیسیاں. آپ باہر جا کے پارلیمنٹ کے باہر اتنا بڑا وہ بینر باندھ دیتے ہیں 5 فروری والا، اور وہی بینر ری یوز بھی ہوتا ہے. پہلے میاں صاحب کی شکل ہوتی تھی اس پہ، اب جب سے وہ برطرف ہو گئے وہ اب شکل نہیں رہی ان کی. وہاں انہوں نے قائد اعظم کی تصویر لگا دی ہے کہ جی وی آر ان سالیڈیرٹی، ہم کشمیریوں کے ساتھ یکجہت ہیں. تو یہ پیار محبت کے خطوط کے آگے بڑھ کے کچھ کیا جا سکتا ہے تعمیری، کیونکہ ہندوستان نے تو یہ بھی بیانیہ بہت اچھا بنا دیا، دنیا میں اب ہر جگہ پھیلا دیا کہ جی یہ تو دہشت گردوں کو وہاں اکساتے ہیں. حالانکہ جو ہندوستان کی فوج کی دہشت گردی ہے اس کا شاید کوئی پیرالل نہیں ہے. بے شک آپ نے وہ جو
یہ پچھلے 1-2 سال میں ایک سلسلہ سامنے آیا ہے جو آپ نے پیلٹ گنز کے ذریعے کیا ہے, جو آپ نے میرے خیال سے تاریخ میں اتنی بڑی میس بلائنڈنگ کی ہے, یہ تمام افسوسناک پیراللز کو سامنے رکھ کے کیا کچھ کیا جائے؟ دیکھیے تعمیری اقدامات کے حوالے سے. تعمیری اقدامات کے ساتھ پہلی بات تو یہ ہے کہ وقت کی دھول میں جی بدقسمتی سے جو چاہے بہت بڑے عظیم مقاصد ہوں اور عظیم ان کے آبجیکٹیوز ہوں, لیکن وقت کی دھول میں وہ سب مٹ جایا کرتے ہیں. فلسطین کا معاملہ نظر میں آتا ہے, کتنی خوبصورتی کے ساتھ یا بدقسمتی سے ٹرمپ صاحب نے جیروسلم کو کہہ کے, اور اب فلسطینیوں کے لیے 2 اسٹیٹ سلوشن تقریباً ناپید ہو گئی, اوور نائٹ بدل گئی. اچھا اب کیا اس میں آپ ان کی کیا کہتے ہیں وہ جو ہے کہ ضعیف ہے مرگ مفاجات, تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی سزا ہے ضعیفی کی جو ہمیں مل رہی ہے. اچھا, اور مسلمانوں کو خاص طور پہ اور فلسطینیوں کو, میرا خیال ہے بڑی واضح سی بات ہے, دنیا کا ایک رجحان ہے جو مختلف اپوزٹ سائڈ پہ جا رہا ہے, جہاں پر کہ ان لوگوں کے مقاصد کے خلاف بات چل رہی ہے. آپ نے ہندوستان کا ذکر کیا, اب دیکھیے نا کہ کشمیریوں کی کشمیریت کو کس طرح زائل کیا جا رہا ہے. نہ صرف جس طرح آپ نے کہا کہ ایک تو وہ جو 7 لاکھ فوج ہے یا وہ باقی لوگ جو لگے ہوئے ہیں وہاں کرنے تو جو ظلم ڈھا رہے ہیں, اب ریٹائرڈ بیوروکریٹس, ریٹائرڈ ملٹری, ان کو زمینیں دی جا رہی ہیں کشمیر کے اندر اگینسٹ دی کانسٹیٹیوشنل پوزیشن آف دی انڈین اسٹیٹ, جو اسپیشل پروویژن ہے, اسپیشل پروویژن اس کے خلاف ان کو وہاں پہ بسایا جا رہا ہے. جموں کے علاقے میں ان کو سپریشن کریٹ کی جا رہی ہے, ایتھنک سپریشن ہے, پہلا قدم ہے. دوسرا وہاں پہ فوج کے ساتھ ان کو زیر کرنا. تیسرا ہم پہ پریشر کہ جی آپ لوگوں کو سکھاتے ہیں اور وہاں پہ دہشت گرد بھیجتے ہیں اور دہشت گردی ہوتی ہے, حالانکہ ظلم جتنا وہ ڈھا رہے ہیں. انتہا پسندی کا ذکر چلتے چلتے کہہ دوں, جتنا بھارت اس دفعہ انتہا پسند ہے شاید پاکستان میں بھی اب اتنی انتہا پسندی نہیں ہے. اب کشمیر کا کیا کرنا چاہیے؟ میرا خیال ہے کشمیر میں ہم نے اپنا طریقہ واردات جو ہے نا, واردات سے مراد یہ ہے کہ طریقہ سوچ, پالیسی کی تھنکنگ, یہ کوئی بہت انوویٹو نہیں رہی ہے میرے حساب سے. ہم بہت ہی 1947 اور وجہ ہے واضح ہے کہ اقوام متحدہ کی قراردادیں ہیں, قانون کے اندر ہے, یہی شہزاد صاحب, یہ ساری بندی یہی مسئلہ ہے. if I can put in a short question اسی پہ, یہ تمام مسئلہ نہیں ہے کہ جی آپ 50 کی دہائی میں آپ ایک اس پہ موقف پہ اتر آئے, اب آپ نے اپنے آئین میں یہ درج کر دیا ہے, اس سے آپ ہٹ نہیں سکتے. اسی وجہ سے گلگت بالتستان بھی آپ کی ایک خصوصی ٹیریٹری ہے, کیونکہ آپ نے آدھی صدی پہلے کہا کہ جی ہم ان جگہوں کو ہضم نہیں کریں گے جب تک اقوام متحدہ کسی نہ کسی طرح سے ایک ڈپلومیٹک حل تک پہنچ پائے. تو کیا اس وجہ سے جو فورن آفس میں یا افواج پاکستان کی طرف سے یا اسلام آباد کی طرف سے ایک قسم کا پیرالسس ہے پالیسی کا, وہ جائز ہے؟ دیکھیے 5 فروری کے ناطے سے تو ہم اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں, ٹھیک ہے نا. اس میں اب یوں ہے کہ وہ جب اپنی جانیں دے رہے ہیں, خون بہا رہے ہیں, اپنی آزادی کے لیے لڑ رہے ہیں, تو ہمیں ان کا ساتھ دینا ہے. ہم نے کہا ہے کہ ہم پولیٹیکل, مورل, ڈپلومیٹک ہر قسم کی سپورٹ آپ کو دیں گے, وہ ہم دے رہے ہیں اور دیتے رہنا چاہیے. کیا یہ انف ہے ان کے مقصد حاصل کرنے کے لیے؟ نہیں, انف نہیں ہے. کیا اس سے ان کی پوزیشن میں امید ہے شاید بدلاؤ آئے, لیکن لگتا کیا ہے, ہوگا کہ نہیں ہوگا, میرے حساب سے نظر نہیں آتا. شہزاد صاحب, جو آزاد کشمیر ہے جو آپ نے حاصل تو کیا ہوا ہے, اس کو بھی شاید اس کی خوشحالی کو آپ ذرا توجہ دیں, تاکہ پھر دنیا کو بھی ایک وہ نارتھ کوریا اور ایک ساؤتھ کوریا قسم کا پیرالل تو دیکھنے کو ملے کہ جی یہاں ایک آزاد اور ترقی یافتہ اور خوشحال خطہ ہے, اور یہاں ایک انتہائی ظالم قسم کا. اگر اسد یہ بھی تو دیکھیں نا کہ ایسٹ تیمور ہو جاتا ہے, جی ساؤتھ سوڈان ہو جاتا ہے, کشمیر نہیں ہو پاتا, کشمیر نہیں ہو پاتا, فلسطین نہیں ہو پاتا. اس میں کوئی شک نہیں, اور بہت ہی افسوسناک بات ہے. امید ہے آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. شہزاد چودھری صاحب بہت بہت شکریہ شو میں شامل ہونے کا, اپنا انتہائی قیمتی وقت دینے کا. اگلے ہفتے تک اجازت دیجیے, خدا حافظ.